बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम 3-4 रोज़ के वक्फे के बाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं और इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में आपको पता है कि यहाँ पे हमारे कुछ साथियों को पॉजिटिव आया था। वो अल्हम्दुलिल्लाह उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो स्टेबल हैं तमाम के तमाम और खुश व खुर्रम हैं और कोई परेशानी वाली बात नहीं है और तमाम एहतियाती तदाबीर की जा रही हैं। और बाकी हमारे तकरीबन अब तक जो हैं 70 से ज़ायद लोग जो हैं उनका नेगेटिव आ चुका है। 12 लोग हैं जिनका पॉजिटिव आया था और बाकी कोई 35-40 स्टाफ के मेंबर्स हैं, उनका रिज़ल्ट इंशाल्लाह आज आ जाएगा। तो अल्लाह का शुक्र है कि सूरत हाल काफ़ी बेहतर है। लेकिन एक बात मैं आप सब के साथ ज़रूर ये शेयर करूँगा कि जितना भी हो सके एहतियात कीजिए और एहतियात के अलावा इसका कोई इलाज नहीं है और जितनी ज़्यादा एहतियात करेंगे उतना ही ज़्यादा फ़ायदा है। और ये कोरोना जो है, इससे लड़ने वड़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसको प्यार और मोहब्बत से हैंडल करें और इससे बचें। ये जहाँ भी आपको नज़र आए और जहाँ जहाँ इनकी मौजूदगी के इम्कानात हैं वहाँ अवॉइड करें जाने से, इसके अलावा कोई हल नहीं है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करम करेगा हमारे सब पाकिस्तानी भाइयों पे भी और पूरी दुनिया पे भी। आगे बढ़ते हैं जनाब। कोरोना वायरस के जो सूरत हाल है, ख़बरें आज हैं हमारे पास कुछ अच्छी, क्योंकि 2-3 बड़े बर्निंग इश्यूज़ इस वक्त चल रहे हैं। कल से ख़ास तौर पर एक मामला के कादियानियों को अक़लियती कमीशन में शामिल किया जा रहा है, उसके बारे में हम आपको ज़रूर बताएंगे। और कुछ भारत ख़ास तौर पे जनाब, भारत की आजकल बहुत बुरी हालत है और अमरीकी कमीशन बराए बैनुल अक़वामी मज़हबी आज़ादी की रिपोर्ट आई है, वो तो आपके इल्म में, लेकिन उन्होंने क्या क्या रिकमेंड किया है वो इंशाअल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं चाहूँगा कि कोरोना के बारे में अपडेट्स आपके साथ शेयर की जाएँ। पाकिस्तान में इस वक्त दुनिया भर में जो सूरत हाल है जी, वो है तादाद है 2 लाख, दुनिया भर में जो अमवात हैं 2,28,517, जबकि मुतासरीन की तादाद जो है वो है 32,32,975 हो चुकी है। सेहतयाब अफराद की तादाद जो है वो 10,07,635 है। अमेरिका सबसे ज़्यादा इसमें उलझा हुआ है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि कोरोना जो है वो ये नहीं देखता कि ये सुपर पावर है या कोई आम आदमी है या इसका मज़हब क्या है या इसकी उम्र क्या है या इसकी सिन्फ क्या है, वो हमलावर होता है। और इसीलिए सबसे ज़्यादा हमलावर सुपर पावर पे हुआ है, अमेरिका पे हुआ है। 10,64,899 मुतासरा अफराद हैं, 61,669 हलाकतें हो चुकी हैं जी अमेरिका में, 61,669, और इसमें पाकिस्तानियों की तादाद भी शामिल है जो कि सैकड़ों में है और वो भी शामिल है। स्पेन में 24,275 हलाक हैं जी, 2,36,899 मुतासर हैं। इटली में 27,682 जाँ बहक हो चुके हैं, 2,03,591 मुतासर हैं। फ्रांस में 24,087 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, 1,66,420 मुतासर हैं। बरतानिया में 28,097 अफराद जहाँ बहक हो चुके हैं और 1,65,000 मुतासर हैं। तुर्की में 3,181 अमवात हैं, 1,17,000 मुतासर हैं। ईरान में 5,957 जहाँ बहक और 93,657 अफराद मुतासर। चीन में 4,833 जहाँ बहक, 82,862 अफराद मुतासर हुए हैं। बेल्जियम में 7,594 अमवात हैं। नीदरलैंड में 4,711 अमवात, सऊदी अरब में 115 अमवात और 21,000 से ज़ायद अफराद मुतासर हुए हैं। भारत में 1,079 अमवात हो चुकी हैं, 33,062 से ज़ायद लोग मुतासर हैं। ये है दुनिया भर के अदाद शुमार। और पाकिस्तान में जी सूरत हाल आपको बता दूं, 4 दिन के वक्फे के बाद हम आपसे ये मालूमात शेयर कर रहे हैं। तो मुल्क भर में कोरोना वायरस की तादाद हो चुकी है जी 16,117, अमवात हैं 358, सेहतयाब होने वाले मरीज़ हैं 4,105। पंजाब में कोरोना वायरस मुतासरीन तादाद है 6,061 और अमवात हो चुकी हैं जी 103।
صحت یاب ہونے والے مریض ہیں 1780۔ سندھ میں کرونا متاثرین ہیں جی 6053، اموات ہیں 112، صحت یاب ہو چکے ہیں 1222۔ اور اسی طریقے سے خیبر پختونخوا میں جی بلوچستان میں کرونا متاثرین ہیں جی 978، اموات ہیں 14، صحت یاب 180۔ خیبر پختونخوا میں 2313 متاثرین ہیں، تعداد اموات ہے 122، صحت یاب ہونے والے مریض ہیں 614۔ گلگت بلتستان میں کرونا وائرس متاثرین تعداد 333، صحت یاب ہونے والے مریض 228۔ وفاقی دارالحکومت میں کرونا وائرس متاثرین تعداد ہے 313، اموات ہے 4، صحت یاب ہونے والے مریض ہیں 44۔ آزاد کشمیر میں کرونا وائرس متاثرین تعداد 66، اموات کوئی نہیں، صحت یاب ہونے والے مریض ہیں 37۔ تو یہ صورتحال ہے، نمبر آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں، لیکن اس حد تک اللہ تعالیٰ نے بچایا ہوا ہے، خوفناک حد تک نہیں بڑھ رہے، لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا احتیاط۔ اور ایک اور بات کر دوں کہ جی ARY مینجمنٹ کی طرف سے تمام حفاظتی انتظامات پہلے بھی کیے گئے تھے اور اب بھی کیے گئے ہیں، اور سلمان اقبال صاحب نے جو لوگ ہمارے پازیٹیو جن آیا ہوا ہے 12 لوگ، ان کو فرداً باقاعدہ طور پہ پیغام بھیجا ہے اور یہ واضح پیغام دیا ہے کہ ادارہ جو ہے اس مشکل گھڑی میں آپ کے بالکل ساتھ ہے، آپ پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ اس مصیبت سے ہم نکلیں گے اور ہر طرح کی ان کو ہیلپ آؤٹ کیا جائے گا اور کیا جا رہا ہے۔ یہ سلمان اقبال صاحب کی طرف سے میسیج تھا اور تمام کو فرداً اور اللہ کا شکر ہے جہاں ہمارے ہاں سچویشن بہتر ہے۔ تو چوہے صاحب صورتحال میں نے آپ کو بتا دی، اور آج وزیر اعظم عمران خان اور ظفر مرزا صاحب اور ثانیہ نشتر صاحبہ، حماد اظہر صاحب، انہوں نے بھی اپنی وزارتوں کی جو کام کر رہے تھے اس کے بارے میں بتایا، تو آپ کیا شیئر کریں گے؟ نہیں، یہ دیکھیں کہ پچھلے مہینے کے آخر میں آپ کو میں نے بار بار کہا ہے کہ جب ایکسپرٹس کی جو ایک بڑے لیول پر میٹنگ ہوئی تو اس میں انہوں نے کہا کہ 29 اپریل تک، یعنی جو کل گزرا ہے، یعنی پاکستان میں 94,000 جو ہے نا وہ پیشنٹس ہو سکتے ہیں اس وائرس کے، یعنی 1 لاکھ کے قریب جی۔ تو جو میکسیمم جو آپ نے فگر دیا وہ 16,000 کے قریب ہے، اور ان میں سے بھی 4,000 سے زیادہ جو ہے وہ صحت یاب ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس حد تک ہولنا کی نہیں ہے، لیکن اس سچویشن کا کسی وقت نہیں ہو سکتا کل یا جب منڈے کو آپ دوبارہ شو میں آئیں اگلے ہفتے کے شروع میں تو آپ کہیں جی پاکستان میں تو اب کوئی مریض نہیں رہا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی برعکس ہو جائے۔ تو لہذا احتیاط ضروری ہے، اور لوگوں کو یہ بتا دیں کہ بھئی اگر اس طرح گھومنے پھرنے کا زیادہ شوق ہے تو پہلے ٹیسٹ کراؤ، اگر تمہارا پازیٹیو نہیں آتا تو پھر باہر جاؤ، نہیں تو ہسپتال میں بند ہو جاؤ۔ وزیر اعظم عمران خان کا جو صاحب ایک شاٹ ہے وہ ذرا سنیے۔ کر دیا، سوچا ہی نہیں کہ وہ بیچارہ دیہڑی دار، وہ غریب آدمی، وہ رکشے والا، وہ جو بیچارہ سارا دن محنت کر کے آ کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے، اس کا کیا بنے گا؟ نہیں، امیروں نے سوچا اچھا جی 2-3 یہ امیروں کو بھی آتا، تو ایک دم سارا ایک ایلیٹ نے فیصلہ کر لیا سارے ملک کے لیے۔ یہ جناب وزیر اعظم عمران خان نے ایک بات کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ لاک ڈاؤن کا فیصلہ ایک ایلیٹ کا تھا، لیکن کورونا جو ہے اس سے غریب کتنا متاثر ہوگا اور لاک ڈاؤن کے نتیجے میں کتنا متاثر ہوگا یہ کسی نے سوچا نہیں تھا۔ میرا حل ریفر کر رہے تھے جی، انڈیا میں جو مودی نے کر دیا تھا نا کہ پورا ملک کرفیو لگا دیا اور اس کے بڑے ہولناک نتائج نکلے ہیں۔ جی بالکل، تو وہ میرا خیال ہے اس کا حوالہ، تو اس لیے میرا خیال ہے چوہے صاحب ہمارے ہاں جو سچویشن رہی ہے وہ کافی بہتر رہی ہے، کیونکہ ایک کیا کہنا چاہیے سیمی لاک ڈاؤن کا تھا۔ اب تک کے جو نتائج ہیں اس کے مطابق تو لگتا ہے کہ یہ فیصلہ سیمی جو ہے وہ صحیح تھا، لیکن خدا نہ خواستہ اگر صورتحال بگڑ گئی تو پھر معاملات ظاہر ہے، پھر وہ لوگ جن کا فیصلہ تھا کہ 100% کرفیو ٹائپ لاک ڈاؤن کیا جائے، مطلب آخری جی جب تک یعنی آخری مریض بھی صحت یاب نہیں ہو جاتا، اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے دینا مشکل ہے۔ چوہے صاحب ایک خبر ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا کی کوشش تھی جناب فیٹف کے ذریعے پاکستان کو بلیک لسٹ کروایا جائے، اور بڑا اس نے
जोड़ तोड़ करके साज बाज करके पाकिस्तान का मुकदमा जो है वो फैटफ में भिजवा दिया, ले गए और पाकिस्तान ने वहाँ जाके ज़ाहिर है एक मुल्ज़म के तौर पे अपनी सफाइयाँ दे रहा है और आज तक दे रहा है। लेकिन सूरत हाल ये है कि भारत ने एक काम किया और वो था आज से तकरीबन 9 माह पहले पिछले साल अगस्त में, वो था मकबूजा कश्मीर में उनका ख़ुसूसी स्टेटस ख़त्म करना। वो ख़ुसूसी स्टेटस जो है वो ख़त्म हो गया और ज़ाहिर है वो एक मिनॉरिटी का इशू था, कश्मीर की हद तक रहा और आलमी बिरादरी ने भी ये समझा कि ये मुसलमानों और हिंदुओं का मामला है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का दो तरफ़ा। ज़्यादातर यही है क्योंकि चाइना की आवाज़ हमारे हक़ में थी, मलेशिया की, तुर्की की, और इसके अलावा बहुत कोई आवाज़ ख़ास हमारे पास आई नहीं। लेकिन आलमी इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने ये मामला उठाया। फिर जेनोसाइड वॉच रिपोर्ट, वो भी इसका भी हमने तज़किरा किया था, वो पूरे हिंदुस्तान के बारे में थी कि इंडिया क्या इरादे रखता है। उसके बाद हुआ ये कि पहले तो शहरियत रजिस्ट्रेशन का कानून लेके आए और उसके बाद शहरियत अमेंडमेंट एक्ट लेके आए, जिसके तहत तमाम जो गैर हिंदू थे उनको अपनी इंडियन सिटीज़नशिप साबित करने के लिए सबूत पेश करना था और उसकी जद में मुसलमान आए, ईसाई आए और बहुत सी दीगर अक़लियतें आईं और उसके बाद फिर मुल्क गिर एहतजाज हुआ। मुल्क गिर एहतजाज के नतीजे में जो कुछ दुनिया ने देखा और वो ज़रा हम आपको दिखाते हैं वहाँ के शॉट्स। मुस्लिम कुशी तो दिल्ली में कत्लेआम भी हुआ, अमलाक भी जलाई गई, लेकिन कोई भी मिनॉरिटी नहीं बची। ज़रा सुनाइएगा जी। भाग क्यों रहा है? नाम बता। नाम क्या है बेटा? तू बोल, सही बोल। तू बोलेगा तेरा बाप बच जाएगा, नहीं तो बता रहा हूँ। बताओ। झूठ बोल रहा था मुसलमानों से? बोल रहे बे? अरे भैया रात कुमार से बोलते रहते हैं। जब नाम पूछा जा रहा है तुम्हारा, क्या नहीं बता रहे हो? छोड़ दिया, अब नहीं करेंगे। चलो अबे राले झूठ क्यों बोलता तू? हम अब नहीं करेंगे। बस्ती में दिख नहीं जाना यहाँ पे तुम लोग। आज के बाद दिख नहीं जाना तुम लोग, नहीं तो मार के ठीक कर देंगे। और झूठ क्यों बोलते? राजकुमार नाम है तुम्हारा। साले मुसलमानों के अपना नाम झूठ बोलते हो। ये मुसलमान था जी, सब्जी वाला था, और हिंदू जो हैं वो उनके साथ क्या कर रहे थे। ये जो कहा जाता है ना कि जनाब सिर्फ मोदी जो है वही है एक और आरएसएस है और बीजेपी है, नहीं, ये पूरी जो सरायत है, हिंदुत्व नज़रिया, फाशिस्ट नज़रिया, ये हिंदुओं के रच बस गया है। ये आपने एक नज़ारा देखा। फिर एक और ज़रा शॉट सुनिए, क्या सिचुएशन थी। नमस्कार, मैं सुशील तिवारी हिंदू आर्मी से बोल रहा हूँ। तो आपसे आह्वान है कि आप जो है हिंदू सब्जी वालों से ही सब्जी खरीदें ताकि आपको साफ सुथरी स्वच्छ सब्जी मिल सके। आज के डेट में जो तबलीगी जमात के लोग हैं वो पूरे भारतवर्ष में सब्जी वाला बनके और थूक और गंदगी मिला के और सब्जी बेच रहे हैं ताकि कोरोना जो है वो फैल सके। तो आप सभी से निवेदन है कि कोशिश करें, सभी सब्जी वालों से और दुकानदारों से निवेदन है कि अपनी दुकान पे झंडा लगाएं, भगवा झंडा लगाएं, या जैसे देखिए भगवा पगड़ी इन्होंने पहना हुआ है वैसे भगवा पगड़ी पहने ताकि पहचान हो सके। वैसे हिंदू आर्मी की पहल लॉकडाउन के बाद ये होगी कि हर सब्जी की दुकान है और हिंदू की जो दुकानें हैं उस पे हम भगवा झंडा लगाएंगे। ये एक और आपने देख लिया, और अब ये भी कैंपेन चलाई जा रही है कि जो कोरोना है वो भी मुसलमान फैला रहे हैं उधर, और उनकी वजह भी मुसलमान है। बात सिर्फ मुसलमानों की हद तक रहती तो ठीक था, बर्दाश्त हो रही थी, और लेकिन इन्होंने क्या किया, मोदी सरकार ने और हिंदुओं ने, इंतहा पसंद हिंदुओं ने, दहशतगर्दों ने ये किया कि उन्होंने ईसाइयों को भी चैलेंज कर दिया, क्योंकि सिखों का कत्लेआम पहले कर चुके हैं, मुसलमानों का कर रहे हैं, और अब फिर ईसाइयों की तरफ बढ़े। ज़रा वो भी सुन लें। बोल जय श्री राम, बोल जय श्री राम, बोल जय श्री राम, बोल जय श्री राम, बोल सर, ये बोल जय श्री राम, बोल जय श्री राम, बोल जल्दी बोल जय श्री राम, बोल 1 मिनट जय श्री राम बोलो। जय श्री राम क्यों नहीं बोलो जय श्री राम? आप लोगों को प्रॉब्लम है, हम चले जाते हैं। चलेगी, आप लोग यहाँ क्यों आए? जय श्री राम बोल, धर्म परिवर्तन क्यों करो? जय श्री राम बोल। ये कोई तरीका नहीं है सर, ये कोई क्यों नहीं तरीका नहीं है? ये तरीका है हमारा, मजाक लगा। अगर प्रॉब्लम है हम चले जाते हैं। ये ईसाइयों से कह रहे थे कि जय श्री राम बोलें, वो बोल नहीं रहे थे। तो ये मुसलमानों के साथ भी यही काम हो रहा है
عیسائیوں کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے، سکھوں کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے، سب کے ساتھ ہو رہا ہے۔ چوہے صاحب، اب میرا خیال ہے کہ غیر ملکی سفارت خانے جو ہیں، خاص طور پر یورپ، مغرب اور عیسائی ریاستیں، ان کو اس بات کا خیال ہو گیا ہے کہ یہ مودی کا اور بھارتی اسٹیبلشمنٹ کا اور را کا، بھارتی فوج کا ایجنڈا ذرا تھوڑا سا بڑا ہے، ہندوستان کو غیر ہندوؤں سے پاک کرنا۔ تو آپ کا خیال ہے 20 کروڑ مسلمان اور 5-6 کروڑ دوسرے جو ہے ان کو سب کو مار دیں گے؟ تو ان کا تو یہی ہے نا، شہریت امینڈمنٹ ایکٹ، یہ آپ نے دیکھ نہیں لیا، آپ کو سنوائے ہیں، گفتگو سنوائی ہے، تو ان کا تو یہی فلسفہ ہے نا کہ ہندوستان صرف ہندوؤں کا، غیر ہندوؤں کو یہاں سے ہم نے نکالنا ہے، سوشل بائیک آؤٹ کرنا ہے، ان کی شہریت منسوخ کرنی ہے، ان کو فارغ کرنا ہے، ان کو حراستی مراکز میں ڈالنا ہے۔ نہیں تو پھر وہاں کئی ہندوستان کے اندر کئی پاکستان بن جائیں گے۔ جو یہ حرکت ہے نا، یہ بڑی غلط فہمی ہے ان کو۔ اب کشمیر میں انہوں نے جو مظالم کیے ہے، جو لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے، اب سارا ہندوستان کو کرنا پڑ گیا ہے، اور اب وہاں لاک ڈاؤن کے باوجود کرونا پھیلا ہوا ہے اور ان کے فوجیوں میں بھی پھیل گیا ہے، اور وہ ابھی تک کوئی پاکستان کے خلاف بھی بڑی یعنی گناؤنی سازشیں کر رہے ہیں۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ کشمیر کے اوپر پے در پے دورے کر رہے ہیں انڈین آرمی چیف، اور وہاں روز ایل او سی پر لائن آف کنٹرول پر پاکستان کی طرف فائرنگ کر رہے ہیں۔ اس کی ریزن ہے چوہے صاحب کہ وہ ایل او سی پہ بھارت ہمیشہ لائن آف کنٹرول پہ اس وقت حملے زیادہ کرتا ہے جب مقبوضہ کشمیر کے اندر کی صورتحال اس کے کنٹرول میں نہیں رہتی، اور وہ یہ نہیں چاہتا کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر جو کچھ ظلم و ستم وہ کر رہا ہے، جو قتل و غارت کر رہا ہے، جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے، دنیا کی توجہ اس طرف نہ جائے، بلکہ دنیا کی توجہ لائن آف کنٹرول پہ ہی رہے، اور وہ الزام تراشی کرتا رہتا ہے۔ لیکن جو ایک خبر ہے امید کی، وہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہوا شہریت امینڈمنٹ ایکٹ کے نتیجے میں ہندوستان میں ملک گیر احتجاج ہوئے، جلاؤ گھراؤ، املاک کو نقصان پہنچایا گیا، اور ہندوؤں کے اور یہ جو کچھ وہاں کی منورٹیز، اس میں نہیں دیکھا گیا کہ عیسائی، مسلمان، سکھ، سب کے خلاف جو کارروائی کی گئی ہندوؤں نے کی، اس پہ غیر ملکی سفارت خانوں نے اپنی اپنی رپورٹس بھیجیں اپنے اپنے ممالک کو، اور اس میں صورتحال کو تشویشناک قرار دیا، اور خاص طور پہ امریکی سفارت خانے کی طرف سے، تو جس کے نتیجے میں امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی کی ایک رپورٹ آ چکی ہے، اور جو لیٹسٹ اس میں ہے کہ بھارت کو بطور تشویشناک ملک نامزد کرنے کا معاملہ، کیونکہ خطرناک ملک قرار دے دیا ہے کہ 2019 میں جو اقلیتوں کا جو سب سے برا حال جس ملک میں ہے، اقلیتوں کے لیے جو خطرناک ملک ہے، انڈیا اس میں شامل ہے۔ امریکی کمیشن نے بھارت پر سخت سفارتی پابندیوں کے اطلاق کی سفارش کی ہے۔ چوہے صاحب ذرا سنیے، ہندوستان نے جان بوجھ کر مذہبی آزادی کے خلاف منظم پرتشدد کارروائیوں کی اجازت دی۔ انہوں نے ہاتھ تھولا رکھا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ ریاستی دہشت گردی کے امبریلا کے نیچے سب کچھ یہ دہشت گردی ہوئی ہے۔ یہ جتنے بھی آپ کو نظر آ رہے تھے دہشت گردی پھیلاتے ہوئے، صاحب جی انہوں نے ایک غیر اعلانیہ جنگ کا اعلان کیا ہے غیر ہندو قومیتوں اور مذہبوں کے لوگوں کے خلاف، جن میں سرفہرست مسلمان ہیں۔ یعنی جب آپ اس طرح طے کرتے ہیں، لوگوں کو بلا امتیاز مارتے ہیں کہ تم مسلمان ہو، تم فلاں ہو، اس لیے تمہیں مار رہے ہیں، تمہیں سبزی بھی نہیں بیچنے دیں گے تمہیں، تمہارے سے ایک اور آپ نے ویڈیو میں نے دیکھی ہے کہ ایک میاں بیوی گیٹ پر آئے ہیں، تو وہ جو ڈیلیوری بوائے آیا ہے تو اس نے کہا یہ کھانا اپنا لے لیں۔ انہوں نے کہا کون ہو تم؟ انہوں نے کہا مسلمانوں کا، واپس لے جاؤ، ہم نے نہیں لینا۔ تو وہ یعنی ہندو جو بنیا ہے، سیٹ بڑا سا گیٹ ہے اس کا، وہ اس حد تک اتر گئے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہندوستان میں ایک بڑے پیمانے پر جو خبریں آ رہی ہیں اندر کی، وہ یہ ہے کہ وہ وہاں نسل کشی کے لیے وہاں خانہ جنگی کی آخری شکل جائے گی، اور وہ کروڑوں مسلمانوں کو اور عیسائیوں کو اور پارسیوں کو اور سکھوں کو اور دوسروں کو مارنے کا پروگرام بنایا انہوں نے۔ یہ کرونا کی وجہ سے امریکی کمیشن کی صاحب امریکی کمیشن کی سفارشات سن لیں۔ بھارت نے بین الاقوامی مذہبی آزادی قانون کی سنگین خلاف ورزیاں کی، بھارتی حکومت اداروں حکام پر سفارتی انتظامی پابندیاں عائد کی جائیں۔ یہ سفارش کی گئی ہے
کہ بھارتی حکومت، بھارتی اداروں، بھارتی حکام پر سفارتی انتظامی پابندیاں عائد کی جائیں۔ اس کے بعد مذہبی آزادیاں سلب کرنے میں ملوث افراد کے اثاثے منجمد، امریکہ داخلے پر پابندی عائد کی جائے۔ یہ امریکی کمیشن کی سفارشات ہیں جی۔ بھارتی شخصیات کے خلاف کارروائی کے لیے مالیاتی اور ویزا حکام کو پابند کیا جائے۔ امریکی کمیشن کی سفارش۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر داخلہ امت شاہ، وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ پر پابندیوں کا اطلاق کا امکان ہے، یہ سورسز کہہ رہے ہیں۔ بھارتیہ جنتا پارٹی راشٹریہ سیوک سنگھ، جس کو RSS کہتے ہیں، پولیس سمیت سرکاری حکام پر بھی پابندیاں لگ سکتی ہیں۔ نریندر مودی پر 2005 میں بحیثیت وزیر اعلیٰ گجرات بھی سفری، سفارتی اور ویزا پابندیاں لگ چکی ہیں۔ نریندر مودی پر گجرات میں مسلم کش فسادات پھیلانے میں کردار پر پابندی لگی تھی۔ گجرات میں بھی ہوا ہے اور یہاں پہ دہلی میں بھی مسلمانوں کا ابھی قتل عام کیا گیا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جج صاحب اس میں 385 ایسے واقعات کا ذکر کیا ہے اس امریکی رپورٹ میں جو کہ بھارت کو بے نقاب کرنے کے لیے کافی ہیں، اور اس میں بھارت کی سپریم کورٹ کا بھی کچا چھٹا کھولا گیا ہے کہ اس نے بابری مسجد کے معاملے میں جو فیصلہ دیا ہے وہ مایوس کن ہے۔ یہ سچویشن ہے جو صاحب اس وقت پاکستان کو بلیک لسٹ قرار دلوانے کے لیے بھارت نے فیٹف میں ایک ساز باز کی تھی، وہاں پہ تو وہ کامیاب نہیں ہو سکا، لیکن اب انڈیا پہ بلیک لسٹ کی جو تلوار ہے وہ ضرور لٹک رہی ہے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ آگے ایک اور اہم خبر ہے۔ کل سے یہ سوشل میڈیا کی زینت بنی اور اس کے بعد خبر آئی، خبر آنے کے بعد اب ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ اقلیتی کمیشن میں قادیانی رکنیت پر ہنگامہ، اور اس میں حقیقت کیا ہے اور افسانہ کیا ہے، اور خاص طور پہ سب سے پہلے یہ مسلم لیگ کاف جو کہ حکومت کی اتحادی جماعت ہے، چودھری شجاعت حسین صاحب میدان میں آئے، چودھری پرویز الہی صاحب آئے، اور انہوں نے یہ معاملہ اٹھایا اور انہوں نے کہا کہ ایسا ہونا خطرناک ہوگا، یہ حساس مسئلہ ہے، کیونکہ قادیانی جو ہیں وہ آئین پاکستان کو تسلیم نہیں کرتے، اور وہ اس لیے نہیں کرتے کہ آئین پاکستان قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے چکا ہے۔ 74 میں پاکستان کی پارلیمنٹ نے یہ دیا تھا، اور اس میں باقاعدہ پوری ایک بحث ہوئی تھی، ڈیبیٹ ہوئی تھی، اور جو قادیانیوں کے اس وقت کے سربراہ تھے وہ ان کو مدعو کیا گیا تھا پارلیمنٹ کے سیشن میں، جوائنٹ سیشن تھا، خصوصی اجلاس کا درجہ دیا گیا تھا اس کو۔ اس میں کئی دنوں تک بحث ہوئی تھی اور سوال و جواب ہوئے، اور اس کے بعد پھر پارلیمان اس وقت اس نتیجے پہ پہنچی تھی کہ قادیانی مذہب کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ چودھری صاحب، یہ پہلے ڈاکٹر کہہ رہا ہوں، نور الحق قادری صاحب ہیں، وفاقی وزیر مذہب امور، ان کو سن لیں کہ وہ آئے اور انہوں نے وضاحت کی۔ ایک خبر زور و شور پہ ہے، اور وہ ایک قادیانی ممبر کو اقلیتی کمیشن کا رکن نامزد کیا گیا ہے۔ اس طرح کی کوئی خبر میں کوئی صداقت نہیں، یہ فیصلہ کیبنٹ نے کرنا ہے، اور کیبنٹ انشاءاللہ تعالی وہ فیصلہ کرے گی جو ختم نبوت کی تحفظ کی یقین دہانی جس فیصلے سے ہو۔ یہ ہے چودھری صاحب ڈاکٹر کہہ رہا ہوں نور الحق قادری صاحب وفاقی وزیر مذہبی امور ہیں، انہوں نے یہ وضاحت دی۔ آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اب اگر ان کا شناختی کارڈ پر قادیانی لکھ دیے یا جو بھی لکھوانا چاہتے ہیں لکھ دیے اور ان کو کمیشن میں بٹھائیں یا نہ بٹھائیں، میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی ایشو ہے۔ صرف ایشو یہ ہے کہ جو اللہ اور رسول کے راستے سے ہٹا ہوا ہے اس کا اسلام سے اور مسلمانوں سے کوئی تعلق، پیریڈ۔ ایشو یہ ہے صاحب کہ میں نے بھی پھر بات کی، کیونکہ مختلف اپنے لوگوں سے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا یہ معاملہ کابینہ میں آیا تھا یا نہیں، تو مختلف 2 سورسز سے بات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ یہ پچھلی کیبنٹ میں نہیں تھا، اس سے پہلے جو کابینہ کا اجلاس ہوا تھا
اس میں یہ معاملہ آیا تھا. اس میں تھا کہ ایک اقلیتی کمیشن بنایا جا رہا ہے اور اس میں اقلیتوں کی نمائندگی ہوگی, اور اقلیتوں کی نمائندگی ہوگی. اگر سکھ ہیں, عیسائی ہیں, تو اس میں قادیانی کی بھی نمائندگی ہونی چاہیے کیونکہ وہ بھی اقلیت ہیں. تو یہ جب کابینہ میں ایشو آیا تو اس میں پھر کچھ وزراء نے رجسٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ اصل ایشو یہ ہے کہ سب سے پہلے اصولی بات انہوں نے کہا کہ یہ ہے کہ اس طرح کے جو اہم ترین معاملات ہیں اس پہ جو ایجنڈا ہے وہ 2 دن پہلے کم از کم دیا جانا چاہیے وزراء کو, اور یہ 2 گھنٹے پہلے کوئی چیز اگر ایجنڈے میں شامل کی جاتی ہے تو اس پہ وزراء اپنا انپٹ نہیں دے سکتے. سوچ بچار کرنے کے بعد ہی ظاہر رائے دی جاتی ہے. تو یہ 2 سے 3 وزراء کا یہ خیال تھا, اور پھر پی ٹی آئی کے بھی 1-2 وزیر تھے جنہوں نے اس پہ یہی تحفظات کا اظہار کیا کہ اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے اور اس پہ کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے کہ ایک اچھا کام کرتے کرتے یہ نہ ہو کہ غلط فہمیاں پیدا ہو جائیں. لہٰذا اب یہ کابینہ کے آئندہ اجلاس میں آتا ہے یا نہیں آتا, اس وقت یہ ڈیفر کر دیا گیا تھا. صرف معاملہ جہاں تک درست ہے, ابھی تک کابینہ نے کسی قسم کی کوئی نہ منظوری دی اور نہ ہی اس پہ کوئی حتمی فیصلہ ہوا, کیونکہ وزراء نے کہا تھا کہ ہمیں سوچنے کا موقع دیں, اور خاص طور پہ مسلم لیگ کاف اور اتحادی جماعتیں جو ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اپنی پارٹی لیڈرشپ سے بھی بات کرنی ہے, پارٹی کے اندر بھی فیصلہ ہم ڈسکس کریں گے, اس کے بعد واپس آ کے ہم آپ کو کوئی انپٹ دے سکتے ہیں. کیونکہ ہم صابر شاکر صاحب جی ان کا پرابلم یہ ہے کہ عیسائی جو ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم مسلمانوں کا حصہ ہیں, جی یہودی یہ نہیں کہتے, فارسی یہ نہیں کہتے, سکھ بھی یہ نہیں کہتے, فلاں بھی نہیں یہ کہتا. یہ اپنے آپ کو نہ اقلیت مانتے ہیں نہ اپنے آپ کو نان مسلم ماننے کو تیار ہے. ان کا ذرا معاملہ بڑا, اور یہ پوری دنیا میں ان کے لوگ جو ہے نا مختلف قسم کے غلط ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. کبھی جب مودی اسرائیل جاتا ہے تو وہ نیتن یاہو کے ساتھ جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں یہ بھی پہنچے ہوئے تھے. جی ہاں, میں اب ان کو زیادہ اپنے شہری ہیں پاکستان کے, اپنے ان جو حقوق ہیں ان کو دینے چاہیے. اس سے علاوہ جو اللہ رسول پر ایمان نہیں رکھتا اور خاتم النبیین کی وہ فائنلٹی اور پرافٹ ہوڈ پر یقین نہیں رکھتا, اس سے اسلام کا اور مسلمانوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور جو اس غلط فہمی کو پھیلاتا ہے اس میں سمجھتا ہوں ایک بات میں بڑی واضح کر دوں کہ جو حقوق آئین پاکستان نے دیے ہوئے ہیں ان کا بالکل دیے جانے چاہیے, اور تمام شہریوں کے عزت, جان, مال, آبرو کا تحفظ جو ہے وہ ریاست کی ذمہ داری ہے. بالکل ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. جو ان کو سیاسی حقوق حاصل ہیں, جو مذہبی حقوق حاصل ہیں وہ ہونے چاہیے, لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو تسلیم کریں. اور ایک اور وہ نہیں کرتے. ایک اور بات بھی بتا دوں, میری بھی ان سے بہت میننگ فل, اور پھر یہ وہاں قادیان میں جا کے ہندو گورنمنٹ کے ساتھ مل کے, یعنی وہ میں اس میں پڑھنا نہیں چاہتا. کوئی میرا خیال ہے ہمیں نہیں ضرورت. آپ نے بات ٹھیک کہہ دی ہے کہ وہ اپنے شہری کے جو حقوق ہیں وہ ہر ایک کو حاصل ہونا چاہیے اور تحفظ ہونا چاہیے. کوئی مارا ماری کا ماحول بنانے کی ضرورت نہیں. اس میں جو صاحب پچھلے دنوں ایک بڑی میننگ فل گفتگو ایک قادیانی ہیں ہمارے, ان کے ساتھ ہو رہی تھی. قادیانی مذہب ہے ان کا, اور تو میں نے ان کو یہی کہا تھا, میں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ جب یہ ڈیبیٹ ہو رہی تھی نا جو صاحب پارلیمنٹ میں, بھٹو, ذوالفقار علی بھٹو صاحب وزیر اعظم تھے, جی جی, تو آپ نے بھی ظاہر ہے آپ تو اس وقت بالکل نوجوان ہوں گے, تو جب یہ بحث کئی دن چلتی رہی تو آخر میں آ کے جو قادیانیوں کے سربراہ تھے اس وقت بحث کر رہے تھے, ان سے پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیں کہ جو لوگ مرزا ناصر احمد, ہاں مرزا ناصر تھے, جو لوگ مرزا غلام احمد قادیانی پہ ایمان نہیں لاتے یا ان کو خدا نہ خواستہ نبی اور مسیح موعود نہیں مانتے, تو ان کے بارے میں آپ کا عقیدہ کیا ہے. یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جہاں پہ آ کے مرزا ناصر صاحب جو ہیں وہ پھنس گئے. اب انہوں نے, ظاہر ہے ان کا عقیدہ تو یہی ہے کہ جو مرزا غلام احمد قادیانی پہ ایمان نہیں لاتا وہ اس کو وہ مسلمان ہی نہیں مانتے. تو جب یہ انہوں نے یہ بات کہی کہ جناب بالکل
اگر مسلمان آپ نے کہلانا ہے ہمارے عقیدے کے مطابق یعنی کہ مرزائیت کے مطابق تو پھر آپ کو مرزا غلام احمد قادیانی پہ ایمان لانا ہوگا۔ تو جب یہ بات ہوئی تو اس کے بعد پارلیمنٹ کا جو ابہام تھا وہ دور ہوا، تو میں نے ان سے بھی کہا جن سے میری بحث ہو رہی تھی کہ آپ نے ہمیں پہلے یعنی جو پہلے سے دین اسلام موجود ہے آپ نے کہا کہ آپ میں ذرا وہ تھوڑا سا اس کو جی اجازت دے، میں ذرا وہ بات کو پوری کر دوں۔ جی ان کو کہا کہ جو آپ کے مرزا صاحب کو یا آپ کے عقیدے کو نہیں مانتا اس مسلمان کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں اس کو دار اسلام سے خارج سمجھتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا اسی اصول پر جو باقی مسلمان ہیں وہ اگر آپ کو دار اسلام سے خارج سمجھیں تو پھر آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ انہوں نے کہا وہ ہمیں سمجھیں۔ تو اسی پر فیصلہ ہو گیا کہ جو قادیانی ہے وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہے مرزا ناصر کے بیان کی روشنی میں۔ جی ہاں یہ ہوا تھا، یہ ریکارڈ کا حصہ ہے، کوئی ذاتی بات ہے ہی نہیں۔ یہ ریکارڈ بھی ہے، کتاب بھی شائع ہو چکی ہے، قومی اسمبلی کے ریکارڈ میں یہ بات موجود ہے۔ اور اس کے بعد مزیدار گفتگو تھی۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ جو سوال جواب ہو رہے تھے اس میں پھر چلیں جی ایک بریک پہ جانا ہے، بریک کے بعد واپس تو بات ہوگی۔ ویلکم بیک ناظرین، بات کرتے ہیں قادیانیوں کے بارے میں، تو بات ہم کر ہی رہے تھے، وہ ذرا لمبی بات ہے، پہلے ایک اور دو خبریں اور لے لیں۔ چوہے صاحب، نیب کے بارے میں آپ کچھ کہہ رہے تھے کہ نیب آرڈیننس کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں۔ جی 2-3 خبریں جو ہیں وہ افواہیں، اطلاعیں، گپ شپ۔ چیئرمین نیب جو کہ زبردست کام کر رہے ہیں، ریٹائرڈ جسٹس جاوید اقبال، ان کو ہٹایا جا رہا ہے۔ کس طرح ہٹایا جا رہا ہے؟ ٹینیور پوسٹ ہے۔ نمبر 2، نیب کے اندر ترامیم، جی اس پر خبر لے لیں کہ شاہد خاقان عباسی اور کچھ کاروباری لوگ اور فاروق نائک اور دوسرے وکلاء اور یہ نون لیگ کے وکیل اور کچھ پی ٹی آئی کے لوگ اور کچھ مقتدر حلقوں کے لوگ یہ ایک ساتھ جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک آئینی پیکج اور کچھ 18ویں ترمیم، کچھ یہ جو نیب کے اندر کہ اس کو بالکل بے مقصد کر دیا جائے۔ کل ہم نے بات پوچھی ہے کہ بھی نیب اگر آپ نے ختم ہی کرنا ہے تو، اور اس کا بنا کے بتنگڑ کے جی میں نے کہا ہے کہ نیب ختم کر، اور بھائی ہم تو کہتے ہیں نیب کے دائرے میں جو کوئی بھی واحد نہیں ہونا چاہیے، تمام پاکستانی جو ہے جو لوٹ مار کرتا ہے اس کو اس سے ریکوری کی جائے۔ ہم سب سے پہلے کہتے ہیں کہ نیب جو ہے اس کو اسٹرینتھن کیا جائے، لیکن اب جو ہے مکمکا ہو رہا ہے، میں ساری قوم نو دس رہا کہ یہ اس پر کام ہو رہا ہے کہ اس کو بالکل اس کے پر کاٹ دیے جائے، اور اس طرح وہاں ایک گھر میں ڈیلی بیسس پر 5-7 گھنٹے میٹنگز ہو رہی ہیں اور رات کے اندھیرے میں اس کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں۔ دوسری طرف شہباز شریف جو ہے وہ کل انہوں نے مان لیا جو ہم نے خبر دی تھی جی کہ بھئی میں جی وہاں سے کاغذ لے کے آیا ہوں، تو کاغذ کوئی دے نہیں رہے، اپنی وجہ سے بیٹے کا کیس خراب کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک اور شہباز جو اندر ہے، چوہے صاحب آپ نے بات کی ہے شاہد خاقان عباسی صاحب کی، پہلے تو صرف شہباز شریف صاحب تھے، اب شاہد خاقان عباسی صاحب بھی میدان میں آ گئے۔ مجھے لگتا یہ ہے کہ ان کو کوئی فیک کال گئی تھی جس کی بنیاد پہ یہ شہباز شریف صاحب واپس آئے ہیں، اور شاہد خاقان عباسی صاحب کو بھی کوئی فیک کال گئی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جناب آپ بھی اگلے گھوڑوں میں شامل ہیں، شہباز شریف صاحب اور شاہد خاقان عباسی صاحب، ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب ہو سکتا ہے لیڈر آف دی ہاؤس کے لیے، اور عمران خان صاحب کو ریپلیس کیا جا سکتا ہے۔ وہ پتہ چلا وہ سارا کچھ فیک کام تھا۔ اب یہ واپس آ گئے ہیں، دوبارہ انہوں نے ملائن کرنا شروع کر دیا۔ شاہد خاقان عباسی صاحب کو ذرا سنیے۔ دھرنے کے پیچھے تھے یا نہیں تھے، لیکن نظر آتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے، جو لوگ جو میں نے کہا ڈیسیجن میکنگ پر اثر انداز ہوتے ہیں، وہ حکومت سے خوش نہیں ہیں۔ ہم منسٹری کے اندر بیٹھے تھے اور میں نے خود کھڑکی سے دیکھا کہ کچھ لوگ آئے، انہوں نے پولیس کو ادھر ادھر کر دیا۔ وہ کون لوگ تھے؟ سول کپڑوں میں لوگ تھے، سول کپڑوں میں کچھ لوگ تھے، پولیس والوں کو بگا دیا، پولیس کو ادھر ادھر کر دیا، اور وہاں پر آ کے مظاہرین کو انچارج مقرر کر دیا، جو راستہ جاتا ہے منسٹری یعنی پورے پاکستان کے دفاتر۔ لوگوں نے مظاہرین کو انچارج مقرر کر جی انچارج مقرر کر دیا، اور انہوں نے تلاشی لینی شروع کر دی ان گاڑیوں کی جو منسٹری سے باہر جا رہی تھی۔ یہ تھے جناب شاہد خاقان عباسی صاحب،
اور میرا خیال ہے کہ ان کو کوئی غلط نمبر گیا ہوگا جس میں انہوں نے کہا ہوگا کہ جناب آپ کو ہم لیڈر آف دی ہاؤس بنا رہے ہیں، اور اب شاید وہ چیزیں پوری نہیں ہو رہی، اور اب شاید خاقان عباسی صاحب کا بھی سافٹ ویئر تبدیل ہو رہا ہے۔ جناب پروگرام کا وقت ختم ہوا، آئندہ ہفتے پھر حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔